बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फनीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हों बखैर आफियत रहें। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गम गुस्सा भी है, और गम गुस्सा इस बात का है कि उनके रास्तों को रोका जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दोपहर 2 बजे की कॉल थी इमरान खान साहब की कि तमाम लोग निकलें और पुरअमन रैलियां निकालें। एक होता है कि रैली निकालना, एक खास हिदायत थी कि पुरअमन रैलियां निकाली जाएं, और पुरअमन रैलियों को किस तरह से तशद्दुद के फैक्टर के अंदर तब्दील किया गया, ये सरासर नाइंसाफी है। ये सरासर मैं कहूँगी कि बददियानती है उस आइन के साथ, उस हलफ के साथ जिसको उठाकर ये फोर्सेस जो हैं ये मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं। तीन तलवार के ऊपर अभी से चंद लम्हात पहले जो सूरत हाल हुई, जिस वक्त मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं और मुसलसल ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है तीन तलवार के हवाले से। कराची में पुरअमन रैली थी, और मैं कहूँगी कि कराची ने यकीनी तौर पे हैरान कर दिया। कोई नहीं सोच सकता था, कोई नहीं समझ रहा था, और एक तासुर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कराची में बिल्कुल नहीं है। इसकी पहली झलक हमने देखी कि कितने इमरान खान साहब के और पीटीआई के चाहने वाले कराची में है, जब शेर अफसर मरवत कराची गए। इस वक्त पूरे मुल्क की तरह कराची के अंदर भी तीन तलवार में पुरअमन तौर पे एक बहुत बड़ी रैली थी। अवाम लातादाद थी, और लातादाद अवाम जब तीन तलवार पे इकट्ठी हुई, उसकी मैंने सारी वो वीडियोस देखी हैं कि वहां पर पुरअमन तरीके से इलेक्शन के हवाले से एक कैंपेन चलाई जा रही थी। इमरान खान साहब के लिए हक में नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान के लिए नारे लगाए जा रहे थे। तो इस पूरे मामले को जो पुरअमन था उसको एक तशद्दुद के फैक्टर में तब्दील किया गया। वहां पर पुलिस पहुंची, और पुलिस ने पहुंच के वहां पर लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। अवाम के हाथ में भी फिर डंडे थे जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इमरान खान साहब की हिदायत थी कि पुरअमन रैली हो। मगर जब एक पुरअमन तरीके से एहतजाज हो रहा है, पुरअमन तरीके से रैली निकल रही है, तो उसका रास्ता रोकने की वजह क्या है? तीन तलवार पर पुलिस ने बदतरीन तरीके से लाठीचार्ज किया, और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उनमें औरतें भी थी, उनमें बच्चे भी थे, उनमें जवान भी थे शामिल। तो पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, और सबसे पहले वहां पे आंसू गैस के शेल बरसाए गए। ये कोई सुनी सुनाई या वीडियो के अंदर आने वाली मनपसंद बातें नहीं है। जो जियो न्यूज का कैमरामैन है वो भी शदीद जख्मी हुआ। इसके अलावा सुनो न्यूज का कैमरामैन है, उसने खुद अपनी एक वीडियो बनाकर जो है वो रिलीज कराई है कि वहां पर ये लोग इस पुरअमन रैली को कवर करने के लिए आए थे, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लोग भी आए हुए थे। तो सुनो न्यूज का जो कैमरामैन था, जब वो कवर कर रहा था उस सिचुएशन को जिसमें पुलिस ने पीटीआई के लोगों के ऊपर आंसू गैस के शेल बरसाए, तो पुलिस वालों ने उस कैमरामैन से उसका कैमरा छीना, दो मोबाइल फोन छीने, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके ऊपर तशद्दुद किया। बार बार इस टीवी चैनल की टीम उनके पास गई कि हम टीवी चैनल के लोग हैं, कवरेज कर रहे हैं, मगर इसके बाद फिर उनको जो है वो फेंटा लगाया गया पुलिस की तरफ से। तो पुलिस ने खुद इस पुरअमन रैली को जो है वो तशद्दुद के अंदर तब्दील कर दिया। लोगों को मारा पीटा गया, खवातीन के ऊपर भी लाठियां हुई। मगर जब अब पूरे मुल्क के अंदर जलसे हो रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर बड़ी जमातें, छोटी जमातें जलसे कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाजत क्यों नहीं है कि वो अपनी इलेक्शन के अंदर मुहिम चलाएं? या तो वाजे कर दें, या तो लकीर खींच दें और बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन कर दी गई है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ सकता। या तो खुला ऐलान कर दें। जब लोगों को पता है कि बाकी सारी जमातें अपनी इलेक्शन की मुहिम चला रही हैं, तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी किस बात की है? और ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, लाहौर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं। कैदी खवातीन के अहले खाना और उनके जितने भी वोटर सपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं पूरे मुल्क में, जहां जहां खवातीन को कैद किया गया था। खासतौर पर लाहौर शहर के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में खवातीन के लिए, उनके हक में रैलियां निकाली गई हैं पीटीआई की तरफ से। मोहम्मद में है, खुस्तार में, आप मुल्क का कोई भी हिस्सा निकाल लें, आज ये साबित हो गया है कि इमरान खान साहब के जो वोटर्स की तादाद है, या इमरान खान साहब की जो, या पीटीआई के चाहने वालों की तादाद है, वो कम नहीं है। ये जो सर्वेज आते हैं, ये सर्वेज जो बता रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, वो शक व शुबा से बाला है। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का रास्ता नहीं रोका जा सकता, और लोगों को बाहर निकालने में ओवरसीज ने भी अपना रोल प्ले किया है। बड़ी तादाद में ओवरसीज ने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भेजे हैं, लोगों को टेलीफोन किए हैं
اہل خانہ کو، دوستوں کو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو فون کیے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ نکلیں، کیونکہ یہ ایک نئے پاکستان اور نئی تبدیلی کی ایک لہر ہے۔ اس لہر کے ساتھ جو بہہ گیا سو بہہ گیا، جو رک گیا سو رک گیا۔ پاکستان کے اندر اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے۔ جس شخص کے نام پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے 9 مئی کا سانحہ کرایا، وہ شخص اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں، اور آپ ان کے بدلے میں ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں ذرا مخالفین کے جلسے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 جگہوں پر جلسے کیے۔ ہب کے اندر ایک جلسہ ہوا جہاں پہ آصف علی زرداری صاحب نے شرکت کی، اور دوسرا جو جلسہ ہے وہ راولپنڈی میں ہوا۔ مایوس کن لوگ نہیں نکلے۔ ابھی میرے پاس جو راولپنڈی کی خبر ہے، 2680 کرسیاں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لگائی گئی ہیں، بندہ نہیں نکلا، وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ مایوس کن۔ اس سے پہلے لیاقت باغ پنڈی میں شہباز شریف صاحب نے جلسہ کیا، وہ بھی بدترین طریقے سے فلاپ ہو گیا، ٹھس ہو گیا وہ بھی جلسہ۔ لوگ نہیں آنا چاہتے۔ لوگ چاہتے ہیں عمران خان کو، لوگ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو۔ اب پی ٹی آئی سے بلہ تو چھین لیا، تو یہ توقع تھی کہ شاید امیدوار جو ہیں وہ خود ہی آزاد ہو جائیں گے اور ان کے حق میں لوگ نہیں نکلیں گے، کیونکہ عمران خان کا بلہ تو نہیں رہا۔ عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور پی ٹی آئی کا بیج جس کے بھی کندھے پہ لگا ہے وہ عمران خان کا سپاہی ہے۔ اور یہ صرف وہی لوگ نہیں ہیں، اب لوگ خود اپنے امیدواروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پرامن طریقے سے جو لوگ ریلی نکال رہے تھے، جب ان کے اوپر تشدد ہوا ہے تو پھر انہوں نے بھی لاٹھیاں اٹھائیں۔ اس پہ مریم بی بی نے ٹویٹ کیا، مریم نواز نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ اور کون سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا؟ پورے پاکستان کے اندر فورس جو ہے، پولیس فورس، وہ ان لوگوں کو روکنے کے لیے لگا دی ہے۔ کون سے آہنی ہاتھ ہیں جن سے نمٹنا باقی رہ گیا ہے؟ بچوں تک کو تو گرفتاریوں سے نہیں چھوڑا گیا۔ ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آئی لاہور کی، لاہور میں پرامن طریقے سے ریلی نکل رہی تھی، تو وہاں پہ پولیس ویگن کھڑی تھی، انہوں نے پولیس کی بہت بڑی تعداد میں تھی، ریلی کو روکا جا رہا تھا۔ جب باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو اس میں 8 سے 9 سال کا ایک بچہ ہے، اس کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ اب اس بچے کو جب اریسٹ کیا گیا تو وہ اوپر سے چھت کھلی تھی، تو اس بچے نے وہاں سے اوپر چڑھا اور جمپ کر دیا اور نیچے چلا گیا اور بھاگ گیا۔ پوری پولیس فورس اس 8 سے 9 سال کے بچے کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ گئی ہے۔ کیا یہ دہشت گرد ہے؟ ایک شخص ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، 9 مئی والی جماعت آج بھی اپنی روایت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ 9 مئی والی جماعت کیا ہے؟ 9 مئی کے سانحے میں آج تک تو یہ ثابت ہو نہیں سکا کہ یہ 9 مئی جو ہے وہ انہی لوگوں نے کیا جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، وہ اسی جماعت نے کیا ہے جس جماعت کو آپ لوگوں نے اس وقت دباؤ میں رکھا ہے۔ کوئی ثبوت تو دے، کوئی واضح تو کرے۔ جیلوں میں ڈال دینے سے، پرچے کاٹ دینے سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ 9 مئی والے لوگ ہیں؟ اس میں بھی سکم ہے، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں۔ اسی لیے سپریم کورٹ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر، بہت سارے امیدواروں کے اوپر اجازت دے دی ہے کہ یہ 9 مئی کے لوگ نہیں ہیں، ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام اپنے ووٹ سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ اب جب عوام نکل رہی ہے تو عوام کو بھی نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ اب انہی لوگوں میں سے کسی نے پیپلز پارٹی کے جلسے میں جانا ہے تو شوق سے جائے، اس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ کسی نے نون لیگ کے جلسے میں سیالکوٹ میں شرکت کرنی ہے، اس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ جو پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکلے گا اس کو پھینٹا لگے گا۔ اب لوگوں نے جو جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ان جھنڈوں کے ساتھ جو ڈنڈے تھے، لوگوں نے جھنڈے اتار کے ڈنڈے پکڑے ہیں اور انہوں نے بھی کٹ لگا دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پرامن طریقے سے لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا، روکا جا رہا تھا۔ ابھی میرے سامنے سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار جو ہیں، ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے۔ اب ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ جانا چاہتی ہیں، پولیس والے جو ہیں، بہت بڑی فورس ہے جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے سامنے کھڑی ہے، ان کو کہہ رہی نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ وہ پھر بھی کہہ رہی ہے، وہ بوڑھی خاتون پھر بھی کہہ رہی ہے میں نکلوں گی، مجھے جانے دیں۔ اب آگے سے پولیس اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ ریحانہ صاحبہ آپ اکیلی چلی جائیں، یہ جو آپ کے پیچھے مجمع ہے ان کو نہیں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ ایک طرف دفعہ 144 لگائی گئی ہے تو پھر بند کریں یہ جلسے جو ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جلسے ہو رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو ریلیاں نہیں نکالنے دی جا رہی ہے۔ کون سا انتخاب ہے؟ بڑا خوبصورت ایک صحافی ہیں وسیم ملک صاحب، انہوں نے لکھا، میں مختصر آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے لکھا جی پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق انتخاب نہیں ہوا تو سپریم کورٹ نے بدلہ لے لیا۔ اب جس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مداخلت سے 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا یہ الیکشن پاکستان کے آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ایک سیاسی جماعت جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی؟ باقی سب جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کھلا میدان آپ کہہ رہے ہیں، سانپ لگائی جاؤ۔
جب پی ٹی آئی بھی اس ریس کا گھوڑا ہے تو پی ٹی آئی کو بھی اندر جانے دیا جائے، مگر پی ٹی آئی کے لیے قدغن ہے تو وہی بات ہے کہ صاف منع کر دیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ جو تشدد، گرفتاریاں، یہ لاٹھی چارج، یہ شیلنگ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ آپ لوگوں کو اور زیادہ اگریسو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکلے، اپنے حق کے لیے نکلے، ووٹ اپنا کاسٹ کریں۔ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، بتائیں، ضرور بتائیں، مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ سب لوگ نکل رہے ہیں، سب جماعتیں نکل رہی ہیں، مگر پی ٹی آئی ہے اس کے آگے آپ لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ ایک اور ویڈیو میرے سامنے آئی، مطلب آپ یہ دیکھیں، پاکستان کے اندر کبھی کہا جاتا تھا 14 اگست پہ کہ گلیاں، کوچے، چوک چوراہے سبھی سبز رنگ میں رنگ گئے۔ آج آپ ذرا دیکھیں باہر، آپ کو لگ سمجھ آئے گی کہ پورے پاکستان کے اندر گلیاں، کوچے، سب جگہوں پر، چوک چوراہوں پر، لوگوں کے گھروں کے چھتوں میں، ہاتھ میں ریلیاں، یہ سب پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے نکل رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نکل رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی آپ کو سمجھتے ہیں تو فیصلہ عوام کو کرنے دیں، عوام اپنے ووٹ سے فیصلہ کرے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ یہ فیصلہ پولیس وردی اور ان کے ڈنڈوں سے نہیں ہو سکتا، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ اب پی ٹی آئی نے ایک بڑی اچھی خوبصورت چیز کی ہے، ابھی گوہر خان صاحب نے جو پریس ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو آئینی ترمیم لے کر آئیں گے اس میں ایک ترمیم جو بڑی خوبصورت ہے، یہ ایم این ایس کی گیم سے نکل جائیں گے۔ پی ٹی آئی ایک ایسی آئینی ترمیم لے کے آئے گی کہ براہ راست عوام منتخب کرے گی اپنے وزیر اعظم کو کہ ان کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ یہ ایم این ایس کی گیم سے بات نکل جائے گی، اور ایسی آئینی ترامیم جو ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے۔ عوام کو خدا کے واسطے آگے بڑھنے دیں، ان کو اپنا فیصلہ کرنے دیں۔ اس وقت ایک اور چیز، ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی میں 3 جلسوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شیر افضل مروت کا جلسہ ہے، سیال کوٹ میں نون لیگ کا جلسہ ہے، ہب میں اور پنڈی میں پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے۔ ذرا آپ نکال کے دیکھیں ویژول، پتا چلے کہ کیا حالات ہیں۔ دور ہی دور، سر ہی سر ہیں۔ شیر افضل مروت نے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ کیا ہے، تاریخی جلسہ ہے، شاید ہی اتنا بڑا جلسہ جو ہے عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے کیا ہو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عوام کے جنون کو روکنے کے لیے یہ جو ہتھ کنڈے، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کو ختم کریں۔ 8 فروری تک الیکشن ہونے دیں، اور الیکشن جس دن ہو جائے گا اس دن عوام فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، انہوں نے نون لیگ کے لیے کرنا ہے یا پیپلز پارٹی کے لیے کرنا ہے۔ مگر اگر عوام کے اوپر لاٹھی چارج کر کے انہوں نے گھروں کے اندر پھینکنے کی کوشش کی یا جیلوں کے سیلز میں پھینکنے کی کوشش کی تو پھر اس لہر کو نہیں روکا جا سکتا، اس غصے کو، اس اگریشن کو نہیں روکا جا سکتا۔ صرف ووٹ، الیکشن اگر ہو رہا ہے تو ووٹ کا حق دیں عوام کو۔ سیاسی جماعتوں کے آگے آپ جو مرضی کریں، مگر عوام کو آپ نہیں روک سکتے۔ یہ آزاد پاکستان ہے، اس آزاد ملک میں بسنے والا ہر شخص آزاد ہے، اور ہر آزاد شخص کو یہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا اپنی مرضی سے حق بھی میسر ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔